अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमें अपनी तारीख़ से सीखती हैं और आगे की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आए रोज़ मज़ीद पीछे की तरफ अपने आप को धकेलने पर मुसर हैं और हर आने वाला दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उसमें उसके जो अमली मुजाहिरा था उसका भी और उसमें जो ऑर्डर जारी हुआ उसके तहत भी ऑर्डर में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो हमें 45 साल पीछे ले जाते हैं और जो आज कार्रवाई हुई उससे हमें 20 से 25 साल पहले की याद ताज़ा होती है। यानी हम आज के दिन जब याद करते हैं ये देखते हैं, ये नहीं देख रहे कि हम आगे की तरफ कितना जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम पीछे की तरफ कितना गए। आपको याद होगा कि पहला मार्शल लॉ जो जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया उसमें आइन मुअत्तल करते हुए उनके जो मुशीर थे शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब मरहूम मारूफ एडवोकेट हैं थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, उन्होंने एक टर्म इजाद की हेल्ड इन एबियंस, और ये टर्म इस्तेमाल हुई आइन को मुअत्तल करते हुए कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन हेल्ड इन एबियंस टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी आइन को आज अगले अहकाम ताकि नसिया में रखा जा रहा है, और ये टर्म इसलिए इस्तेमाल की गई कि क्योंकि आइन मुअत्तल करना या तोड़ना उसकी सज़ाए मौत बनती है, लिहाजा ये कहा जा सके कि आइन ना मुअत्तल किया गया ना तोड़ा गया। वही टर्म आज वो एक साफ़ियों के एक केस में इस्तेमाल हुई जो एक दरख्वास्त पास की जानिब से चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, इस अंदाज में कि वो टेकअप हुई बराह रास्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में, जिस पर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया हुकूमत के मुख्तलिफ़ अदारों को, और चीफ जस्टिस को ये लिखा कि इस पर सो मोटो एक्शन के लिए एक बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन उससे पहले कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया ये तय करने के लिए कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस अंदाज में सो मोटो एक्शन ले सकते थे और क्या इसका तरीक़ाकार होना चाहिए। उस पर ऑर्डर करते हुए उन्होंने न सिर्फ बार के नुमाइंदों से राय तलब की बल्कि ऑर्डर ये जारी किया कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ऑर्डर 3 रोज़ पहले दिया था, दैट ऑर्डर इज़ बीइंग हेल्ड इन एबियंस। हेल्ड इन एबियंस का मतलब ये है कि हम एक तो ये मतलब है कि जुडिशल ऑर्डर जो है उसको ना तो सस्पेंड किया गया और क्योंकि एक जुडिशल ऑर्डर को दूसरा बेंच बगैर सुने सस्पेंड कर नहीं सकता, और ना ही उसको ख़त्म किया गया बल्कि उसको उस पर अमल दरामद रोक दिया गया, उसको ताकि नसिया में रख दिया गया अगले अहकामात तक। पहले ये तय होगा कि क्या एक्शन इस तरीके से हो सकता है। सर, आज अदालत ने एक जुडिशल ऑर्डर हेल्ड इन एबियंस की है, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? उस पर समाप्त की जाएगी। ये हेल्ड इन एबियंस जो है ना, ये डिक्टेटर जो है ना उसकी टर्म एंड उसकी जैसे हेल्ड इन एबियंस कर दिया गया था। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जुडिशल अदारा है, एक आमर का दफ्तर नहीं है ये, या हेल्ड इन एबियंस करें या तो उस ऑर्डर को अपहेल्ड करें या उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दें, लेकिन विदाउट हियरिंग आप उस हेल्ड इन एबियंस कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ टू कीप एनी ऑर्डर इन एबियंस। देखिए, हेल्ड इन एबियंस के मेरे ख्याल में ज़रूरत इसलिए उनको महसूस हुई कि जुडिशल आर्डर को आप रीऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये जो है ना एक जुडिशल आर्डर को रीऑर्डर किया है, तो उसके लिए जो है ना वो जो अब वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है जो यूजुअली जो है ना एलियन है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो है ना इस वजह से, क्योंकि इसी तरह जो है ना जो जुडिशल आर्डर है वो आप इस अंदाज से जो है ना मतलब है कि उसको फारिग नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ है वो अगर आपने उसको सू मोटो के जो जुरिस्डिक्शन है उसकी डिटर्मिनेशन, तो ये मामला तो गुज़िश्ता 14 साल से आपके सामने वकील कह रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये जो साकिब निसार साहब कर रहे थे आपके सामने, और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब, लोग आके खड़े हो जाते थे, सू मोटो लिया जाता था।
اور پھر آپ کو یاد ہوگا وہ پشاور میں ایک کیس ہوا تھا اور اس میں جو ہے نا وہ اختلاف کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں. انہوں نے کہا یہ جو آرڈر یہ کیسے ایمرج ہوا ہے, تو انہوں نے کہا وہ سوموٹو کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ 2 رکنی بینچ کو ہم کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اس معاملے کو اسی انداز میں ٹیک اپ کیا. اب کم از کم یہ جو سوموٹو جورسڈکشن یہ ریگولیٹ تو ہو جائے گا. دوسرا کوشچن سوری میں آپ کا وہ دوسرا سوال میرا یہ تھا, آپ کے پہلے تو آپ کی بات سے بھی ایک سوال نکل آیا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس طریقہ کار کو غلط قرار دیتے رہے تو پھر انہوں نے خود وہی طریقہ کار کیوں اڈاپٹ کیا؟ درخواست گزار سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ پراپر وے میں اس کو فائل کرے؟ نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ جو ایک جوڈیشل آرڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے کر دیا, اس کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے لیے یا فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک 5 رکنی پیرالل بینچ بنے. تو کیا یہ سجاد علی شاہ دور کی یاد؟ ہاں جو آپ کا جو پہلا کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو سو موٹو ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ایک آرڈر جاری کرتا تھا. یہ جو ہوا ہے یہ جو آپ کا جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کا 1843 کا جو جورسڈکشن ہے اوریجنل, یہ بالکل واضح ہے, یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. تو جب ایک جج یا ایک بینچ بیٹھا ہو, کیسز سن رہا ہو اور ان کے سامنے ایک ایشو آتا ہے تو اس پر ان کو سو موٹو لینے کا اختیار حاصل ہے. دس از مائی پرسنل ویو. آرڈر میں بھی یہ جو ہے نا یہ قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں لیا ہے, یہ سپریم کورٹ نے لیا ہے. لہٰذا یہ جو چیز اگر مستقبل کے لیے سپریم کورٹ نے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ اختیار جو ہے نا سپریم کورٹ کا اختیار ہے, یہ کسی جج کا جو ہے نا وہ جو 2 رکنی بینچ نے لیا ہے وہ سپریم کورٹ کی کیپیسٹی میں لیا ہے. اور دوسرا جو آپ کا جو اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر لیتے ہیں پہلے. آج کے کورٹ آرڈر میں بھی جو جسٹس عمر بندیال صاحب نے آپ والی بات کی ہے کہ پٹیشن کی سماعت کے دوران کوئی نقطہ اگر ایسا آ جاتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے اور اس پر سو موٹو لینا پڑتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں, بینچ لے سکتا ہے. وہ ایز سپریم کورٹ ہی انہوں نے ڈیل کیا ہے. اب طے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایشو تھا کیا یہ کسی کیس میں سے پوائنٹ نکلا تھا یا ایک الگ پٹیشن کے طور پر اس کو ٹیک اپ کیا گیا؟ وہی نے کہ سپریم کورٹ مقدمات جو ہے نا وہ سن رہی تھی اور ہمارے یہ پوائنٹ سپریم کورٹ بار کے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھی گئے اور انہوں نے, اور ماضی میں بھی ہم نے ایسا جواد اسفاجہ کے سامنے ہم لے کر گئے تھے ایک, اور انہوں نے کورٹ جب بیٹھی تھی تو کورٹ نے اس کو اس پر جو ہے نا نوٹس لیا تھا. تو لیکن یہ ڈٹرمن ہو جائے گا. لیکن یہ کیپیسٹی یہ جو اختیار ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ نے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. دوسرا آپ کا کہ ڈیوائڈ والا ایشو ہے, میرے خیال میں ابھی وہ سچویشن نہیں. اس وقت تو وہ جو ہے نا سپریم کورٹ بالکل جو ہے نا وہ آپ کو کہ 2 پیریلل بینچز, ایک بینچ نے ایک آرڈر پاس کیا تو اس کے پیریلل جو ہے نا اس کو دوسرا آرڈر آیا, تو وہ تو بالکل اب تو یہ میں اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے, لیکن وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک چیزیں جو ہے نا وہ تاثر تو مل رہا ہے. تاثر اس لیے مل رہا ہے کہ جو نیا بینچ بنا اس میں ان ججز کو شامل نہیں کیا گیا جس کی نشاندہی ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف افریدی صاحب نے. اور دیکھیں جو پریمر آف کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے 2 جو ہے نا ایسے اختیارات دیے سپریم کورٹ کو کہ وہ جو ہے نا وہ اگر آپ مثبت طریقے سے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے لیے یوز کریں نا تو اس کے بہت جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور جو ادارہ جاتی نظام ہے اس کو اسٹرینتھن کے لیے بہت بینیفیشری ہوں گے. وہ ایک ہے یہ 1843 کا جو اختیار ہے, جہاں بھی یہ نظر آئے سپریم کورٹ کو کہ بھائی جو بنیادی انسانی حقوق اس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا کوئی ایشو ہے جو مفاد عامہ میں ہے تو وہ اس پر جو ہے نا نوٹس لے کے جو ہے نا اس میں آرڈر جاری کر. ایک جوڈیشل ریویو کا جو کانسیپٹ ہے, جوڈیشل ریویو کا جو کانسیپٹ وہ کہ کسی وقت بھی سپریم کورٹ کو کوئی کیس میں آ کہ یار اس میں تو بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ اپنی اس فیصلے پر یا اپنے اس آرڈر پر جو ہے نا وہ ریویو کر سکتی ہے
جو ان کو نظر آئے کہ بھائی اس میں جو ہے نا لیکن آپ ناانصافی کیا ہو۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر قاضی صاحب نے میڈیا کی شکایت پر کہ ان کو آزادی نہیں ہے اور ایف آئی اے اور دیگر ادارے صحافیوں کو ہراساں کر رہے ہیں، اس پر اگر انہوں نے ایک آرڈر جاری کر ہی دیا تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ لارجر بینچ بنا کے اس آرڈر کو فوری طور پر ہیرلڈ ان اپیلس کیا جائے؟ یہی تو کویسچن ہے، یہی تو بیسک کویسچن ہے کہ یا تو انتظار کرے نیکسٹ ہیئرنگ کی، نیکسٹ ہیئرنگ میں اگر کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز، اور اگر وہ 5 رکنی بینچ نے یہ مطلب ہے کہ اگر 2 رکنی بینچ کے آرڈر میں کوئی انلیگلٹی ہے، اگر کوئی انلیگلٹی ہے تو اس کا طریقہ تو یہ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر انلیگلٹی کی نشاندہی کر کے کوسچن آف لا کو فریم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا کوسچن آف لا کو فریم کر کے پھر اس پر ہیئرنگ ہوتی ہے، اس ہیئرنگ کے بعد پھر آرڈر جو ہے نا وہ آرڈر جو ہے نا وہ ریویو ہو جاتے ہیں، اس پر جو ہے نا وہ ریویو کر لیتے ہیں، اور اس ریویو کے لیے پھر آپ کو کہ جو رولز وہی ہے کہ پھر جن ججز نے جو آرڈر دیا ہوتا ہے ان کو بھی بٹھایا جاتا ہے، جو کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کہ بھائی یہ جو آرڈر میں جو ہے نا یہ انلیگلٹی، یا اٹارنی جنرل موجود تھا، وہ کوئی جو ہے نا آج کی ہیئرنگ میں وہ کوئی نشاندہی کر کے اس آرڈر میں یہ انلیگلٹی ہے، وہ کوسچن آپ لا فریم کرتے، اس پر بحث کرتے، وہ آرڈر جو ہے نا، لیکن اس طریقے سے یہاں جو پروسیجر کی غلطی اس کو صرف کہا اور سمجھ جا رہا ہے جس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کیا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام ہے جس میں ہو سکتا ہے یہ قرار پائے کہ پروسیجر کی غلطی تھی، تو کیا ان کے فیوچر کے لیے کوئی نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فیوچر کے لیے اگر آپ جوڈیشل آرڈر پر جو ہے نا آپ ججوں کو کرنا چاہے تو پھر تو میرے خیال میں وہ یہ اگر ہے تو وہ تو پھر سب کے لیے ہوگا نا، وہ تو ایسا تو نہیں ہے جوڈیشل آرڈر پر آپ ججوں کا جس طرح ماضی میں ان کے ساتھ ہوا فیض آباد کیس میں، اگر آپ کو جو ہے نا وہ کیس ریویو کرے اس پر، وہ اس کا طریقہ کار ہے نا، اگر آپ کو کسی سپریم کورٹ کے یا جج کے آرڈر سے اختلاف ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل طور کو ریویو کرے، اس پر جو ہے نا وہ اور ججز آ جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اگر وہ 2 رکنی نے کیا یا 5 رکنی بنا دے، 3 اور لگا دے، 2 یہ ہو جائیں گے، وہ 5، اگر 2 اپنے کہتے نہیں ہم نے آرڈر صحیح ہو، 3 کہیں گے نہیں آپ نے غلط کیا ہے، تو وہ 3-2 کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ آرڈر ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا یہ جو ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو بیس بنا کے جو ہے نا یہ ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا جوڈیشل سسٹم اس طرح سے بھی کلیپس ہوتا محسوس ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہر بینچ جو بیٹھا ہوا ہے وہ پھر کوئی بھی پٹیشن آنے والی پٹیشن کو اپنے طور پر سو موٹر نوٹس کے طور پر ٹیک اپ کر کے اس پہ آرڈر جاری کرنے شروع کر دیں، تو وہ یہ جو ہے نا تو یہ جو 14-15 سال سے جو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل اور یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو 1843 کا جو جورسڈکشن ہے اس کو ریگولیٹ کرے تو یہی جو ہے نا تو مسائل حل ہوں گے۔ تو اگر یہ 5 رکنی، اور اس کے لیے تو میرے خیال میں چونکہ یہ ایک لارجر وہ ہے تو فل کورٹ بنا کے فل کورٹ جو ہے نا اس کو ریگولیٹ کرے، وہ میرا خیال ہے اس لارجر بینچ کو باقی سارے جو ادر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جیسے پٹیشنز کی فکسیشن، ایک پٹیشن آ جاتی ہے وہ کئی مہینوں سالوں نہیں سنی جاتی ہے، دوسرے دن لگ جاتی ہے، اس قسم کے معاملات اور بینچز کی تشکیل، ججز کی کمپوزیشن، یہ بھی طے ہونے چاہیے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب کمپوزیشن آپ بینچ وہ تو رولز میں وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر تو نہیں، وہ دیکھیں آپ نے دیکھا وہ ایک پٹیشن رات کو جو ہے نا پتہ نہیں کس نے پہل کی تھی، صبح جو ہے نا وہ لگی بھی اور اس پر آرڈر بھی ہوا، اور وہ جو ہے نا وہ تو وہ مطلب ہے کہ وہ صرف ثاقب نثار صاحب ماضی میں جو ہے نا بہت ساروں نے اسی طرح کیا ہے نا، تو وہ اچھی بات ہے کہ اگر جو ہے نا جہاں پر وہ ہے رولز میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دو، لیکن یہ جو 1843 کا جو جورسڈکشن ہے اس کو تو بالکل ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ماضی میں جو ہوا ہمارے سامنے ہے تو مطلب ہے کہ مستقبل کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات ٹھیک ہو جائے۔
تو کیا آپ فی الحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 5 رکنی بینچ ہے اس کے اس اقدام سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان اور فائدے کا تو جب وہ کوئی آرڈر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ ابھی تو انہوں نے جو اس کا وہ ہے جو آرڈر ہے اس کو کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا. ہیلڈ ان ایونٹس کیا ہوتا ہے؟ سسپینڈ ہی ہے، لیکن اس کو اور جو ہے نا کنوٹیشن میں جو ہے نا وہ سسپینڈ ہی ہوتا ہے. اس پر عمل درآمد روک دیا ہے تو عمل درآمد روکنا سسپینڈ ہی ہوتا ہے. تو چونکہ سسپینڈ جو ہے نا وہ ایک لیگل ٹرم ہے، ڈسمسل جو ہے نا وہ ایک لیگل ٹرم ہے، ڈسپوزب جو ہے نا وہ ایک لیگل ٹرم ہے. لیکن یہ ہیلڈ ان ایونس جو ہے نا دس از اے نیو کانسیپٹ جو ہے نا وہ آپ کے جو جوڈیشل جورسپروڈنس میں یہ ایک نیو کانسیپٹ ہے جو اڈاپٹ کیا گیا ہے 30 سال پہلے والا، 45 سال پہلے والا مارشل ایڈمنسٹریٹر کے الفاظ. اور یہ جب جوڈیشری استعمال کرے گی تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو افسوسناک قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن توقع کرتے ہیں کہ یہ 5 رکنی بینچ سو موٹو جوریسڈکشن اور 184 کے تحت جو پٹیشن سنی جاتی ہیں ان کو کوئی ان میں بہتری کی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور جو ایک دیرینہ مطالبہ ہے بارز کا کیسز کی فکسیشن کا اور بینچز کی کمپوزیشن کا، وہ بھی حل ہونا لازمی ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. جو اس میں معاملے میں ڈیولپمنٹس ہوں گی ناظرین اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے غلام نبی صاحب کو اور راشد حبیب کو چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.